बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पर बराह रास्त हर रोज़ की तरह आज एक मरतबा फिर अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम इस्तिखारा हर रोज़ आप लोग देखते हैं, सुनते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए होती है और आप सब लोग जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट को भी लाइव कॉल्स के ज़रिए आप लोग हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप लोगों के सवालात शामिल किए जाते हैं और उनके जवाबात कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। गुफ्तगू के लिए और आप लोगों की रहनुमाई के लिए हमारे साथ हर रोज़ मुख्तलिफ़ उलमाए किराम जो कि हमारे पैनल का हिस्सा होते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में आप लोगों की रहनुमाई के लिए हर रोज़ हमारी दावत पे आप तशरीफ़ लाते हैं। उन्हीं में से एक ऐसी शख्सियत जो कि आप दिन को देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, पसंद करते हैं हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में और इस्तिखारा प्रोग्राम में भी आपके मेरे हम सब के महबूब हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। क़िबला पीर साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप क़िबला? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर आपकी तशरीफ़ आवरी का और प्रोग्राम में आप हमारे साथ होते हैं अब आपकी रहनुमाई के लिए। और यकीनन आप जितने भी हमारे कॉलर्स होते हैं, आप लोगों के सवालात होते हैं, उस हवाले से रहनुमाई की जाती है। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की जो है वो टीवी स्क्रीन पर मेंशन है। आप लोग प्रोग्राम में कॉल करना चाहें, सवाल करना चाहें कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है वो हमारा एड्रेस भी मेंशन होता है। अगर आप लोग ख़त के ज़रिए हम तक कुछ भेजना चाहें अपने सवालात यानी, तो वो भी आप लोग हम तक पहुंचा सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। उस हवाले से भी आप लोगों की रहनुमाई जो है वो ज़रूर इंशाअल्लाह की जाएगी। और हम कोशिश कर रहे होते हैं हर रोज़ प्रोग्राम में एक तो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात भी की जाए, साथ साथ मौजूदा हालात के हवाले से भी डिस्कस जारी होती है। और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स हमारी कोशिश होती है कि प्रोग्राम में आप लोगों की शामिल की जाएं और साथ में आप लोगों की रहनुमाई की जाए। इस्तिखारे के हवाले से भी बात करते रहते हैं। उसके अलावा भी चूँकि बहुत से ऐसे मौज़ूआत होते हैं, बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं कि जिन पर बात नहीं की जाती, यानी आम जो है वो रूटीन में अगर हम लोग देखते हैं तो हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि हम हर मौजू पर किसी न किसी हवाले से बात करें। थोड़ी सी बात बेशक की जाए लेकिन उस तरफ तवज्जो दिलवाई जाए ताकि अगर अहबाब को कोई भी मसला पेश आता है किसी हवाले से भी तो उन लोगों की रहनुमाई जो है वो साथ साथ हमारे इस प्लेटफॉर्म से की जा सके। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये मोहब्बतों का सफ़र जो है वो हमारा जारी व सारी रहेगा। क़िबला पीर साहब भी हमारे साथ हैं, गुफ्तगू का सिलसिला भी इंशाअल्लाह आपसे हम आगाज़ करेंगे और साथ साथ कॉलर्स का भी सिलसिला शुरू करते हैं। आज के प्रोग्राम के सबसे पहले कॉलर हैं, शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में, उनसे बात करते हैं, देखते हैं क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं लाहौर से इकरा बात कर रही हूँ। मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है, उनका इस्तिखारा भी करवाना है। अच्छा जी, बताइए। और मेरे भाई का नाम मोहम्मद यासीन है, मेरी वालदा का नाम नज़ीरा बीबी है। ठीक है जी, उनके पूछना है कि उनका ना लेद की हो गई है मेरे भाई और भाभी की, उनका बच्चा भी होने वाला है, उनके काफ़ी मामला ख़राब है आपस में। अच्छा जी, भाभी का नाम क्या है आपकी? भाभी का नाम निम्रा है। क्या नाम है? निम्रा बीबी। निम्रा। उनकी वालदा का? उनकी वालदा का नाम साजिदा है। कितना अरसा हुआ है शादी को? जी 1 साल हो गया तकरीबन, होने वाला है। तो क्या ख़ास ऐसी वजह बनी है कि अलहदगी तक मामला आ गया है? क्या परेशानी ऐसी हुई? जी अलहदगी का वो उनके मामला, लड़ाई झगड़े बहुत, फसाद बहुत ज़्यादा, और वो हर बात पे चिड़चिड़ी हो जाती है, लड़ती है। जी, और वो भाई उनके शक वाला मामला चलते हैं, तो इसलिए मैंने पूछना था इस्तिखारा कर दे और कुछ बता दे वजीफा ताकि मैं पढ़ के भाभी का घर बस जाए इस तरह का। आमीन। चले ठीक है, इंशाअल्लाह जी हम रहनुमाई करते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम देखिएगा, सवाल आपका हम तक पहुंच गया है और बहुत से ऐसे जो है वो मसाइल, बहुत से ऐसे केसेस सामने आते हैं और शादी के फ़ौरन बाद ऐसा कोई मामला पेश आ जाए
اور پھر اولاد جو ہے وہ اللہ کریم اس سے نوازے تو بہت جو ہے وہ مسئلہ اور بڑی پریشانی اس حوالے سے ہو جاتی ہے انتخاب کرنا. پھر یہی جملے اکثر ہم دیکھتے ہیں سننے کو ملتے ہیں کہ اولاد کے لیے جو ہے وہ کمپرومائز کی ہے، اولاد کے لیے کمپرومائز کی ہے. تو یہ بڑی ایک عجیب سی جو ہے وہ کیفیت اس وقت میں ہوتی ہے. تو یہ چونکہ بہن ہیں تو چاہتی تو یہی ہے کہ یہ پیچ اپ ہو جائے، اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے. اور ہم بھی دعا گو ہیں انشاءاللہ کہ ان کے لیے آسانیاں مالک جو ہے وہ پیدا فرمائے. ہم تو ایسا خیر کبھی بھی نہیں ہوا ہو کہ کسی کو بتایا ہو کہ یہ پڑھیں تو آپ کی جو ہے وہ یعنی اس حوالے سے کوئی مسئلہ آپ کا ختم ہو جائے. تو ایسا تو نہیں کبھی ہوا، مطلب ملانے کے لیے ہی الحمدللہ ہر دفعہ جو ہے وہ رہنمائی کی گئی ہے. تو انشاءاللہ صاحب قبلہ سہروردی صاحب رہنمائی کر دیتے ہیں کیا بہتر ہو سکتا ہے، وظائف ہیں یا کچھ جو بھی ہے، تو آپ جواب سن لیں اپنا انشاءاللہ. جی قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ آپ کا سلطانی صاحب. جزاک اللہ. میرے بیٹے نے جو سوال کیا ہے، بیٹا ہماری دعا رہتی ہے اور ہم دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی مصائب و آلام میں مبتلا ہیں، جو پریشان ہیں، جو مشکلات میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت بھی فرمائے اور سب کی مدد بھی فرمائے. یقیناً جو ٹینشن ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو وہ بیماریاں جو ہیں وہ اس سے جنم لیتی ہیں. انشاءاللہ حالات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایک تو نماز کی بیٹا پابندی کریں، سرکار پر درود شریف پڑھیں اور گھر میں قرآن پاک ضرور پڑھیں، جتنا بھی پڑھ سکیں، تھوڑا پڑھیں زیادہ پڑھیں، آپ ریگولر قرآن پاک پڑھیں. اس کے ساتھ ساتھ جب بھی نماز پڑھیں تو یا ناصرو یا نصیرو کی ایک تسبیح ضرور پڑھ لیا کریں، یا ناصرو یا نصیرو. اس سے جو پرابلم بیماری کی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، اور جو ناچاکی ہے یا دوری ہے یا کوئی اختلاف ہے وہ بھی انشاءاللہ اس سے ختم ہو جائے گا. نماز کی پابندی ضروری ہے. چلیں بہتر ہے جی. رہنمائی کر دی ہے آپ کی سہروردی صاحب نے، جواب امید ہے کہ آپ نے سن لیا ہوگا میری بہن. تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے گھر کا معاملہ ہے اور چونکہ سوال بھی آپ نے خود سے کیا ہے تو بہتر ہے کہ اگر آپ کر سکتے ہیں تو آپ خود کیجئے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بھابھی کے لیے. اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے. بہت جو ہے وہ ایسے سوالات اور ایسے مسائل ہم تک پہنچتے رہتے ہیں اور بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں سے بات بڑھ جاتی ہے اور پھر بات بگڑ جاتی ہے. تو ہم ہر روز انہی موضوعات پر بات کر رہے ہوتے ہیں، گھریلو مسائل، پریشانیاں اور رشتوں کے حوالے سے. تو جس قدر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایسا محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ مسائل اور پریشانیاں لوگوں کی آئے دن جو ہے وہ قبلہ پھر بڑھتی چلی جا رہی ہیں. لوگوں کو مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، گھروں کا ایسا ماحول ہے اور بچے جو ہے وہ بہت نافرمان ہیں، اولاد بڑی نافرمان ہے، پھر بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشانیاں ہیں. یہ ساری چیزیں ہم بہت دفعہ ان سب چیزوں پر ڈسکس کر چکے ہیں کہ جس ماحول کو ہم کریٹ کرتے ہیں اپنے گھر کے، وہی چیزیں ہمارے سامنے پہ آہستہ آہستہ آتی ہیں. جب تک ماحول ٹھیک نہیں ہوگا، ہمارے جو ہے وہ ارد گرد کے لوگ، ہمارے گیدرنگس، ہمارے سرکلز ٹھیک نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے ہم لوگ جو ہے وہ اپنے زندگی کے معاملات کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ جانتے رہتے ہیں قبلہ سہروردی صاحب سے، شاہ صاحب سے، جو بھی ہماری شخصیت ہوتی ہیں. تو آج بھی پھر سب ساتھ ہیں انشاءاللہ. ہم گزارش کریں گے کہ کچھ رہنمائی فرمائیے گا اوورال احباب کی، دیکھنے والوں کی، سننے والوں کی، تاکہ ان مسائل سے چھٹکارا حاصل ہو سکے. پھر صاحب بسم اللہ کیجیے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ سلطانی صاحب ہم جب سے پروگرام کر رہے ہیں تو جی ہمارا ایجنڈا بھی ایک ہے اور ہم نے ایک چیز کو فوکس کیا ہوا ہے اپنے ہر پروگرام میں کہ ہمارے مسائل کا حل ایک ہی چیز میں ہے کہ ہم تھوڑا سا دین کو سمجھیں اور سمجھ کر دین جو ہمیں کہتا ہے قرآن و سنت کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ اپنی زندگی گزاریں.
اور جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں، اطاعت میں اپنی زندگی بسر کریں گے تو ہمارے مسائل آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہم نے میجر ہمارا جو ایجنڈا جس کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے اپنے پروگرام میں وہ یہ ہے، کیونکہ دین سے دور رہ کر آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مسائل حل نہیں ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دین سے دور رہ کر مسائل حل ہوتے ہوں تو میرا خیال ہے کہ بڑی بڑی دنیا جو ہے وہ ہر مال و دولت کی آسائش اس کے پاس ہے، لیکن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ایسے ہی۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دین کو سمجھتے ہیں، وہ قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ خوشحال ہوتے ہیں۔ اور الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ دین پر چلنے والے ہمیشہ خوشحال رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیا داری میں، زندگی کے مراحل میں ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، مشکلات آتی ہیں، لیکن پھر مشکلات کے بعد آسانیاں بھی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔ تو اوورہال ناظرین کے لیے سب سے بڑا جو سبق ہے اور میسیج ہے وہ یہی ہے کہ جہاں آپ دن رات اپنی دولت کمانے کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنے دنیا حاصل کرنے کے لیے ٹائم گزارتے ہیں، وہاں اپنے دین کو بھی سمجھیں۔ اور دین میں رہ کر دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بڑے پریشانیاں ہیں، جی ہاں، اب پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے 5 وقت کی نماز پڑھا کریں۔ اب ہمارا تو فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، ہم اسی لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے کہ گو اگر ایک دفعہ ہی نماز کا کہنا ہوتا تو پھر بار بار قرآن پاک میں نماز کے لیے کیوں آتا؟ سب سے زیادہ قرآن پاک میں نماز کے لیے آیا ہے بار بار، اس لیے اللہ فرماتا ہے، اس لیے اس کی نماز کی بڑی اہمیت اور اس کی افادیت ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی اسی قرآن کے مطابق جو ہیں وہ اپنا عمل کرتے ہیں، اور ہم بار بار کہتے ہیں نماز پڑھیں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں نماز نہ پڑھنا پڑے، ہم قرآن نہ پڑھیں، ہم دنیا داروں کے پاس جائیں، کوئی تویز دھاگے کرائیں، کوئی کسی گلی محلے میں پیر بیٹھا اس کے پاس جائیں، کوئی کسی گلی محلے میں پیر بیٹھا اسی کے پاس جائیں، وہ آپ کو اتنا ڈراتے ہیں، جس کے پاس جائیں گے وہ ڈرائے گا، خوف زدہ کرے گا، جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ہوتا کیا ہے کہ وہ آپ کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ پیسے لیں گے، فائدہ اٹھائیں گے، آپ کہیں گے کہ شاید میرے لیے یہی ہے۔ تو ان چیزوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالیں۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ آپ تجارت نہ کریں، آپ کاروبار نہ کریں، آپ اپنے بچوں کو تعلیم نہ دیں۔ بالکل، ہر قسم کا نالج اور علم جو ہے وہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اپنے بچوں کو اچھا پڑھائیں، تعلیم دیں، اچھی ان کی تربیت کریں، اچھی ان کو رہائش لے کے دیں، سارے کام کریں، تجارت کریں، لیکن اس کے علاوہ جو قرآن نے جن چیزوں سے منع کیا اسے روک بھی جائیں۔ جھوٹ ہم کثرت سے بولتے ہیں، چھوڑ دیں، غیبت چھوڑ دیں، برائی چھوڑ دیں۔ ہم نے جن چیزوں سے قرآن نے روکا وہ ہم کثرت سے کرتے ہیں، جن چیزوں کے کرنے کا قرآن نے حکم دیا ان کو ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہم ایک ہوتا ہے نا کہ چلیں اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم جھوٹ بھی نہ بولیں، لیکن ہم جھوٹ بولتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو کم از کم اگر ایک کام نہیں کرتے تو دوسرا بھی نہ کریں۔ ہم چلتے ہیں اینٹی دین کے جب اینٹی چلیں گے اور جن جن چیزوں سے دین نے سختی سے منع فرمایا ہے ہم وہ کرتے ہیں، تو پھر میرے بھائی مشکلات آئیں گی ضرور۔ یہ چھوڑ دیں، آپ جتنے مرضی تویزات بنوا لیں، جتنے مرضی دم درود کروا لیں، جتنی مرضی پڑھائی کر لیں، اگر آپ قرآن اور سنت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو کوئی چیز آپ کو نہیں بچا سکے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ نے بچنا ہے تو جو قرآن نے فرمایا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کے احکامات پر آپ عمل کریں، امپلیمنٹ کریں، کر کے تو دیکھیں۔ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے گھروں میں بیماری نہیں جاتی، بے سکونی ہے، بے سکونی تو آٹومیٹکلی ہے، دنیا میں بے سکونی ہے، دنیا میں بے سکونی ہے۔ اور
دنیا سے جب ہم اپنا رشتہ زیادہ بڑھا لیتے ہیں تو بھی سکون نہیں ہے. اور سکون کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جب ہم اللہ کی طرف اپنا رجوع کر لیتے ہیں، اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرتے ہیں، پھر ہمیں ہمارے دلوں کے لیے اللہ کا ذکر جو ہے وہ سکون ہے. بالکل ایسا. تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، ناظرین سے جو ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں، کہ آپ لیفٹ رائٹ نہ جائیں. آپ کوشش کریں جو اللہ والے ہیں ان کی صحبت ضرور اختیار کریں. آپ جس کے پاس جائیں اس کو بھی تو دیکھیں نا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، وہ قرآن پڑھنے والا ہے کہ نہیں ہے، وہ باشرہ ہے کہ نہیں ہے. اور آپ جس کے پاس جا رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وہ خود بیچارہ ڈوبا ہوا ہے، وہ خود اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، وہ شرع کے مطابق اس کی زندگی نہ ہو، قرآن و سنت پر وہ عمل نہ کر رہا ہو، دین کو وہ سمجھتا نہ ہو. اور سلطانی صاحب ایسے بھی ہمارے مشاہدے میں یہ جو گلی گلی محلے محلے میں پیر بن کے بیٹھے ہوئے طویل، آپ بلیو کریں انہیں وضو کے فرضوں کا پتہ نہیں پتہ ہے، غسل کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، نماز کے فرائض کا پتہ نہیں ہے، پاکی اور ناپاکی کچھ نہیں پتہ ہے. یہ میرے مشاہدے میں بات ہے کہ کچھ نہیں علم ہے انہیں. بس سارا دن بیٹھے ہوتے ہیں، خواتین مرد و حضرات آ رہے ہوتے ہیں، بس وہ انہیں ڈرا رہے ہوتے ہیں، تویزات دے رہے ہوتے ہیں، آپ کا یہ جاتے کام ہو جائے گا، جاتے کام ہو جائے گا. اچھا، یہ بھی ایک بڑا عجیب سا معاملہ ایک عرصہ دراز سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. آپ کی ماشاءاللہ اتنی جو ہے وہ زندگی گزری ہے، اور مطلب میں اگر اپنی بات کروں تو میں بھی جب سے وہ سنبھالا ہے یہی دیکھ رہے ہیں. ان لوگوں پہ، ایسے بندوں پہ یا ایسے جو ہے وہ احباب جو ہے ان پہ لوگوں کا اعتبار بڑی جلدی ہو جاتا ہے. کوئی کون سا ایسا کوئی جادو ہے یا کون سا ایسا کوئی معاملہ ہے کہ حقیقی معنوں میں جو قرآن و سنت کی جانب رغبت دلوانے والے ہیں ان کی جانب جو ہے وہ توجہ کم ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی طرف اعتبار جلدی ہو جاتا ہے ان لوگوں کا بڑا. اصل میں سلطانی صاحب یہ ایک فطرتی بات ہے کہ گناہ میں لذت ہے، چاہے وہ وقتی کیوں نہ ہو. آپ کوئی بھی گناہ کر رہے ہو نا، وقتی طور پہ آپ جھوٹ ہی بول رہے ہو تو وقتی طور پہ آپ کو بڑی لذت آ رہی ہوتی ہے، بڑا آپ. اور دوسرا جو آج کے دور میں تو بات یہ ہے کہ جتنا جھوٹ زیادہ بولنے والا اس سے لوگ متاثر بھی بڑے ہوتے ہیں اور اس کے قریب بھی بڑا ہوتا ہے. ایسے ہی حالانکہ یہ غلط ہے، لیکن یہ ہے عارضی، وقتی طور پہ یہ سکون ہے، لذت آپ کو مل رہی ہوتی ہے. کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو لذت مل رہی ہوتی ہے وقتی طور پر، لیکن یہ دائمی نہیں ہے. دائمی اور سکون چاہتے ہیں تو پھر وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا رستہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. بالکل. اور دین اسلام پہ آپ کو چلنا پڑے گا. آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رہنمائی میں زندگی گزارنا پڑے گی. یہ دائمی ہے کہ آپ سادگی میں جائیں، آپ سکون میں اپنی زندگی گزاریں. وقتی یہ دنیا بھی وقتی ہے، یہ دنیا جو ہے یہ وقتی ہے کہ ایک ٹائم ہے کہ اس ٹائم میں آپ نے ٹائم گزارنا ہے اور اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے. یہ آپ جس طرح جنت سے انسان نکلا ہے اور واپس اس نے اس کا ٹھکانہ لاسٹ اس کی ٹرین جو ہے وہ وہیں جا کے ٹھہرے گی. اب یہ درمیان میں سارے اسٹیشن ہیں کہ آپ ہر اسٹیشن پہ آپ کی گاڑی رکے گی، چاہے وہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے، چاہے وہ عالم دنیا میں ہے، عالم برزخ میں ہے، عالم معاشر میں ہے، وہ ایک اسٹیشن میں. لیکن کامیاب انسان وہ ہے جو صحیح سلامت اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. اللہ. جنت سے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا، واپس آخری مومن کا ٹھکانہ بھی جنت ہے. اور جو اپنا صحیح سلامت اپنی منزلیں طے کرتا ہوا، ہر اسٹیشن سے گزرتا ہوا اپنی آخری صحیح منزل میں پہنچ جائے گا، اسی کو قرآن نے کامیاب کہا ہے. اور جو رستے میں بھٹک جائے گا، رستہ بھول جائے گا، بے راروی کا شکار ہو جائے گا، تو وہ اسی طرح ہوگا کہ وہ اپنی منزل حاصل نہیں کر سکے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. ہمیں گھروں کو سکون کا گہوارہ بنانا چاہیے، اور وہ اسی صورت میں ہے کہ ہم نے قرآن پاک کے اوپر غلاف چڑھا کر اس کو بند کر کے رکھ دیا ہے یا تویز بنا کر اپنے گلے میں ڈال لیا ہے، تو ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں. قرآن پڑھنے کے لیے ہے اور عمل کرنے کے لیے ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ جس گھر میں دیکھیں نا، سورہ اکثر ہم وظائف بتاتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے گی روزانہ، اس گھر میں کوئی شیطان نہیں آئے گا، کوئی جادو ٹونا کالا علم کسی قسم کا حسد بغض وہ اس گھر میں نہیں آئے گا۔ یعنی سورۃ بقرہ پڑھنے سے وہ گھر ہر قسم کی نحوست سے پاک ہو جائے گا۔ تو جب آپ سارا قرآن پڑھیں گے، تھوڑا تھوڑا کر کے روزانہ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، تو آٹومیٹکلی قرآن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اور آپ وہ رحمتیں کیوں نہیں لوٹتے ہیں؟ یہ تو حضرت جابر کی ایک روایت بھی ہے کہ آپ گھر میں جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ کے گھر میں بندھا ہوا ایک گھوڑا جو ہے وہ بدکنا شروع ہو جاتا تھا، اور جب قرآن چھوڑ دیتے تھے تو وہ خاموش ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ ماجرا پیش کیا گیا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر جب قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے فرشتے رحمت والے فرشتے ایک لائن بنا کر رحمتیں لے کر آ رہے ہوتے تھے، تو اس لیے گھوڑا بدکتا تھا۔ جب آپ قرآن بند کر دیتے تو وہ فرشتے واپس چلے جاتے۔ تو یہ اس طرح ہمارے جتنے ہمارے برادران ہمارے ناظرین سننے والے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے آپ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اپنے عقائد کو درست کریں اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ آپ مشاہدہ کریں ہمارے پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا خوبصورت ملک بنایا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام و اکرام میں دیا ہے۔ ہر اللہ کی نعمت اس ملک کے اندر موجود ہے، مسئلہ کیا ہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں ایسے نظر آتا ہے جیسے ہر چیز کی قحط سالی ہے، ایسے ہم قحط میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں پانی نہیں ہے، کہیں کچھ نہیں ہے، کہیں کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہر چیز ہر نعمت اس ملک کو اللہ نے ہر موسم بھی عطا کیا ہے، ہر کھانے والی نعمت بھی اس کو عطا کی ہے، ہر پھل اس ملک کے اندر موجود ہے، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم قحط میں پڑے رہتے ہیں ہر وقت، ہوتے ہوئے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم سمجھ جائیں کہ یہ ایک خدا کی جو ہمیں نعمت ملک کی صورت میں ملی ہوئی ہے، ہمیں آزادی ہے، تو ہم کم از کم اپنے آپ کو درست کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور لمبا چوڑا جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صرف قرآن پڑھیں، قرآن سے سیکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے سیکھیں، حضور کی سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو حضور کی تعلیمات سکھائیں۔ یہ ہمارے پاس موبائل ہے، اس موبائل کو آپ صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں، غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بنانے والے کی نیت غلط نہیں ہوتی، لیکن ہمارے استعمال میں غلط بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کو اگر چاہتے ہیں کہ مشکلات ختم ہو جائیں، بیماری آنے جانے والی بات ہے، لیکن بیماریوں کا علاج بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ بالکل ایسے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، پاکیزہ رکھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، باوضو رہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بے شماری ایک مسواک ہے ہم کرتے ہیں، اگر آپ 5 وقت کریں تو آپ کے دانت جو ہیں وہ ٹھیک رہتے ہیں۔ اس میں بھی فقہاء علماء فرماتے ہیں کہ پیٹ کی کافی بیماریاں ٹھیک رہتی ہیں۔ تو یہ صورت حال ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا نظام زندگی ٹھیک ہو جائے اور ہمارے گھر ٹھیک ہو جائیں، ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، جب ہم لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو معاشرہ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم غلط ہو جائیں گے تو معاشرہ غلط ہو جائے گا۔ معاشرہ کوئی آسمان سے نہیں آیا، معاشرہ افراد سے بنتا ہے۔ تو اس لیے ہم ٹھیک ہو جائیں، انشاءاللہ پاکستان بھی ٹھیک ہو جائے۔ یہ بھی بڑا ایک خاص عمل دیکھنے میں آتا ہے، جس طرح آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی جانب توجہ دلوائی ہے۔ تو عام طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ صبح سے لے کر رات گئے تک یا شام تک جو ہمارے احباب ہیں جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، ہم خود بھی دیکھتے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی ہے یا بقیہ معاملات ہے، وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبح ایک بندہ اٹھتا ہے،
اور وہ بھی اپنے کام پہ، اپنی جاب پہ، اپنے آفس میں، اپنی دکان پہ گیا بھی نہیں ہے، وہ جانے سے پہلے اگر کوئی فون سن لیتا ہے، اگر کوئی کال اس کو آ جاتی ہے، تو وہ اس کی جو بنیاد ہے صبح کی، اس کا جو آغاز ہے وہی ایک جو ہے وہ جھوٹ کے ساتھ ہو جاتا ہے. یعنی وہ فون پہ کسی کو کچھ کہہ رہا ہے اور حالانکہ بات وہ کسی اور طریقے سے ہے، کوئی اور انداز ہے. یعنی اس جھوٹ کے بعد پھر وہ سارا دن میں کتنے جھوٹ بولتا ہے، کس کس مقام پہ بولتا ہے، کس لیے بولتا ہے اور کیا کیا کرنے کے لیے بولتا ہے، اس کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن اس کے اعمال میں، اس کے پلڑے میں کیا کیا پڑ رہا ہے اور کیا جو ہے وہ اپنے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بیچ بو رہا ہے، اس کو اس کا اندازہ نہیں ہے. لیکن ہاں اس کے برعکس اس کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، رزق میں پریشانی ہوتی ہے. یہ ایک بڑا عجیب سا عمل ہمیں دیکھنے میں اور سننے میں جو ہے وہ نظر آتا ہے. سہروردی صاحب کی بلا دیکھیں سلطانی صاحب، حقیقت تو یہی ہے کہ جس کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو، آغاز ہی ٹھیک نہ ہو. دیکھیں نا، دن کا آغاز ہوتا ہے، کسی چیز کا بھی آغاز جو ہے نا وہ ڈپینڈ کرتا ہے تمہارا اچھائی اور برائی پہ. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دن سارا دن بڑے اچھے طریقے سے گزرے، ہم صبح اٹھیں، ہم نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہم اپنے دن کا آغاز اچھا کریں. اور میرا خیال ہے کہ آغاز اچھا ہو جائے تو اس کے بعد سارا وقت جو آنے والا ہے وہ بھی اچھا گزرتا ہے. اور جب آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ ہم اٹھتے ہی جھوٹ سے ہم اس کی ابتدا کرتے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ سارا دن پھر وہ اسی پہ نظام ہمارا چلتا ہے. وہ مطلب یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ تو بہت سے ایسے لوگوں تو ہم نے دیکھا ہے، مطلب ہمارے گھروں میں خود بھی یہ معاملہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو جھوٹ بولنے والا ہے شخص کوئی، وہ نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، پھر بتا رہا ہوتا ہے کہ کیا کام کیسے ہے کیسے، یعنی اللہ کو یاد بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں ان کا یہ معاملہ بھی پیش آ رہا ہوتا ہے. بعض ہماری حالانکہ تمام برائیوں کی جڑ ہے جھوٹ، تو اگر ایک جھوٹ چھوڑ دیا جائے نا تو میرا خیال ہے کہ ساری برائیاں ختم ہو جاتی ہیں. ایسے اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض دفعہ ان کو برائی کنسیڈر نہیں کر رہے. آج کا جو دور ہے نا، وہ پہلے ہوتا تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ برائی ہے، آج کے دور میں تو برائی کنسیڈر ہی نہیں ہو رہی ہے. نہیں ایسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شیخ یہ ہمارا مذاق ہے، ہم اس سے کوئی اپنا انجوائمنٹ کر رہے ہیں. آج پہلے گناہ ہوتا تھا، آج انجوائمنٹ کا لفظ آ گیا. اللہ کہ ہم جی انجوائے کر رہے ہیں، جھوٹ بول کے بھی ہم انجوائے کر رہے ہیں، کسی کو تکلیف دے کر بھی ہم انجوائے کر رہے ہیں، کوئی برا کام ہے کر کے جی ہم نے انجوائے کیا. اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ برائی کرتے تھے تو کم از کم وہ برائی کرنے کے بعد نا وہ پریشان ہو جاتے تھے، انہیں احساس ہوتا تھا کہ میں نے غلط کام کیا ہے ایسے ہی. لیکن آج کے دور میں وہ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا، آج میں نے یہ کام کیا، آج میں نے، یعنی بڑے فخر کے ساتھ. ایک برائی ہے، ایک گناہ ہے، دوسرا فخر، اس میں فخر کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بچاتے ہیں. ایسے ہی. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے، کوئی گناہ ساہون یا قصدن ہو بھی جائے، آپ اس کے گواہ نہ بنائیں، ایویڈنس نہ بنائیں. جن دوستوں کو آپ بتا رہے ہیں کل قیامت کے دن یہ آپ کی گواہی دیں گے. جہاں آپ کے جسم کے اعضاء، ایک ایک اعضاء جو ہے وہ گواہی دے گا. جن کو آپ بتا رہے ہیں وہ دوست نہیں ہیں، وہ دنیا میں آپ دوست سمجھ رہے ہیں، یہ آخرت میں جا کے تمہارے گواہ ہوں گے کہ اس نے بتایا تھا کہ اس نے یہ کام کیا. پھر کیا کریں گے؟ ہماری عدالتوں کا نظام ایویڈنس پہ ہے، اور شہادتوں پہ جا کے وہ ہمارے قاضی صاحبان فیصلہ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان سے ہمیں بچنا چاہیے. ایک کالر ہیں جی، ہم شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی میں نے ایک بات کرنی ہے آپ سے نا. ہم 5 بہن بھائی ہیں، امی ابو فوت ہو گئے ہیں جی. میرے بھائی کی شادی نہیں ہوتی، عمر 40 سال ہو چکی ہے. اچھا جی.
تو ٹھیک ہے۔ میں چاہتی ہوں میرے بھائی کی شادی ہے، جو ہمارا گھر ہے بہت ٹوٹا ہوا خستہ حالت ہے، یہ بنتا نہیں ہے۔ ایک بار میں نے پیسے رکھے تھے وہ چوری ہو گئے بھائی، آدھے رہتے ہیں آدھے چوری ہو جاتے ہیں۔ ہم یقین نہیں لوگ ہم پر کالا علم بہت زیادہ کرواتے ہیں۔ کون کرواتا ہے؟ بھائی کالا علم لوگ کر دیتے ہیں، ہمارے گھر میں سے لڑائی ہوتی ہے آپس میں، بہت ناتفاقی ہو گئی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ میرا مسئلہ ایسے ہے، تو وہ جو چاہتی ہوں کہ بھائی جن کی شادی کا مسئلہ ہے ان کا نام کیا بتائیں؟ بھائی ہم 5 بہن بھائی، ہم بھی ابو فوت ہو گئے ہیں۔ ٹی وی کا والیوم ذرا آپ اگر بند کر دیں پہلے تو مہربانی ہے۔ بھائی ہم 5 بہن بھائی، امی ابو ہمارے فوت ہو چکے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ٹھیک، چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں ہمارے انشاءاللہ۔ بہت خراب ہے، کبھی کوئی دشمن بن جاتا ہے، کبھی کوئی دشمن بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر ہم باہر چیزیں رکھ دیتے وہ بھی اٹھا کے لے جاتی ہیں رات کو۔ چلے ہم اور رہنمائی کوئی کرتے ہیں، وسیلہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن۔ بارہا ہم کہتے رہتے ہیں ٹی وی کا والیوم آپ لوگ بند رکھا کریں، اور جب آپ ٹی وی کا والیوم نہیں بند کرتے ہیں تو رپیٹ آپ کو بار بار آواز آتی ہے، تو ہمیں سوال سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، آپ کو بات نہیں، تو اس طرح وقت بھی ضائع ہوتا ہے، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوتا آپ کی کال کا۔ بہرحال سوال آپ کا ہم تک پہنچا ہے، بہن بھائی ہیں آپ، گھر کا ماحول ایسا ہے، والدین نہیں ہیں، اور بقول آپ کے جس طرح آپ نے بتایا کہ کسی نے مطلب بہت سے لوگ کروا دیتے ہیں، جو بھی آپ نے بتایا کالا علم وغیرہ جیسے بھی، تو بہرحال خود سے کسی چیز کا سوچ لینا وہ ایک الگ بات ہے، مسائل کا آ جانا، پریشانیوں کا ہو جانا کچھ چیزوں کا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ہم بس یہی بات کر رہے تھے آج کے موضوع پر بھی سہروردی صاحب سے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے رہنمائی ضرور کرتے ہیں، گھر کے ماحول کو اچھا کرنے کے لیے، اتفاق کے لیے، محبت پیار کے لیے، اور ایسے حاسدین سے بچنے کے لیے جو آپ کے لیے غلط سوچتے ہیں، برا کرتے ہیں، اور شادیوں کے لیے بھی انشاءاللہ یعنی جو رکاوٹیں ہیں اس کے لیے بھی سہروردی صاحب رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں میرا بیٹا، جو آپ نے سوال کیا ہے اس ابھی ہم نے بڑی ان ڈیٹیل گفتگو کی ہے۔ یہ گھروں کے مسئلے اگر آپ ایسے ہی کہیں گے ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ گھروں کے مسئلے اس وقت ٹھیک ہو جائیں گے جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہم اس گھر میں رہتے ہیں، وہ گھر بیچارے مفعول ہیں، وہ گھر بے جان ہیں، ہماری وجہ سے وہ گھر ہیں، گھر ہماری وجہ سے، ہم فاعل ہیں۔ اگر ہم اس گھر میں رہتے ہیں اور ہم سمجھیں گھر کا ماحول ٹھیک ہو جائے تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، گھر ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کوشش کریں میرا بیٹا کہ نماز پڑھا کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے جو مسئلہ بتایا ہے اس کے حل کے لیے سورۃ اخلاص ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اس کو سورۃ توحید بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کو آپ ہر نماز کے بعد جتنا زیادہ پڑھ سکتی ہیں آپ پڑھ لیں، ٹھیک، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، بس اتنا کام ہے۔ ہر نماز کے بعد آپ 11 دفعہ پڑھ لیں، 21 دفعہ پڑھ لیں، پوری ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ دعا کریں۔ آپ بتا رہی تھی کہ ہمارا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ میرا بیٹا، جس کا کوئی نہیں ہے اس کا خدا تو ہے نا، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے۔ تو اس لیے آپ جب بھی دعا کریں نا تو دعا کے اول آخر آپ درود شریف پڑھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنائیں۔ آپ چھوڑیں کسی اور وسیلے کو۔ سدا زندگی ماں باپ نے ساتھ نہیں رہنا ہوتا، جانا ہوتا ہے۔ تو جہاں تک وسیلے کی بات ہے، آپ ہر دعا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھ کر حضور کو وسیلہ بنا کے اللہ کے حضور میں دعا کیا کریں، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا قبول ہوگی۔ سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھیں، آپ کا گھر نظام ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن نماز ضرور پڑھیں اور قرآن پاک ضرور پڑھیں۔ جزاک اللہ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں جی، نیکسٹ ہیں کالر شامل کر رہے ہیں ان کو بھی۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ ٹی وی کا والیوم آپ بند کر دیں اور سوال کیجیے گا پلیز۔ وہ بات والیوم اچھا کر۔ جی بتائیے گا سوال۔ جی یہ میری بہن نے بھی کال کی تھی تو وہ نیوز آ گئی تو کال کٹ ہو گئی تھی۔ جی جی بتائیے۔ تو
آپ ریپیٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بتائیں کیا سوال تھا. جی میری بہن نے بھی کال کی تھی تو وہ کال کٹ ہو گئی تھی نیوز کی وجہ سے نا. جی 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 تو میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میرے بھائی ہیں, ان کا استخارہ کروانا ہے, میاں بیوی میں علیحدگی ہو گئی ہے ان کی نا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بھی. بھائی کا نام یاسین ہے, بھابھی کا نام نمرا ہے, اور میری امی کا نام نذیرہ ہے, اور ان کی امی کا نام ساجدہ بیگم ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک. چلے ہم رہنمائی دوبارہ سے کر دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. مجھے یاد ہے ابھی آپ نے پہلے جب کال کی تھی بھائی اور بھابھی کے جو ہے وہ رشتے کے لیے یعنی علیحدگی وغیرہ جس طرح وہ چاہ رہے ہیں, تو ابھی آگے جس طرح انہوں نے بتایا تھا کہ اولاد بھی مالک ان کو نواز رہے ہیں, تو غالباً کوئی نیوز بریک تھی شاید جس سے آپ جواب جو ہے وہ نہیں سن پائے, تو دوبارہ جو ہے وہ سہروردی صاحب آپ کی انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں. میرا بیٹا میں نے بتا دیا تھا آپ کو وظیفہ, ایک تو نماز پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں, دوسرا یا ناصر ہو یا نصیر ہو. یہ ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں. سارے پڑھ سکتے ہیں, گھر والے سارے پڑھیں, کوئی ایک پڑھنا چاہے کوئی ایک پڑھ لے. یا ناصر ہو یا نصیر ہو, اس کی تسبیح پڑھیں, اول آخر دروشی پڑھیں, اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں. جو مقصد ذہن میں رکھیں گی دعا کے وقت اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ پورا فرما دیں انشاءاللہ. آپ بھی بہن ہیں, اور جس طرح ظاہر ہے پہلے جو آپ نے بتایا کہ آپ کی بہن تھی وہ بھی جنہوں نے کال کی تھی, تو بہنیں ہی پریشان ہوتی ہیں ظاہر ہے, مائیں بہنیں, اور گھر کا جب ماحول ایسا ہو جاتا ہے تو نا اتفاقی جب ہو جاتی ہے, گھر کا کوئی بھی ایک فرد ہو ان کے لیے مسئلہ بن جائے تو پورا گھر جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرب ہوتا ہے. بے شک اکٹھے رہتے ہوں یا نہ بھی رہتے ہوں تو پریشانی ہوتی ہے. بہنیں اپنے گھر میں بھی ہوں تو ان کو پریشانی ہوتی ہے, بیٹیوں کو پریشانی ہوتی ہے. تو اسی لیے حل تو یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ نماز کی پابندی کے ساتھ یہ وظائف کیجیے, اپنے بھائی کے حق میں دعا کریں, اللہ کریم ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. اگر کوئی معاملہ, کوئی مسئلہ, کوئی پریشانی نہیں ہے آنے والے وقت میں, اور جو بہتر ہے پروردگار عالم کے جو ہے وہ کرم نوازی سے, تو مالک ان کے لیے آسان کر دے, آپس میں پیار, اتفاق, محبت سب کو عطا کر دے. دعا گو ہیں ہم انشاءاللہ. نیکسٹ دیکھیں گے کالر, شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھنا ہے, چاہے آپ استخارہ نکال دیں جی یا ویسے اگر آپ بتا سکتے ہیں تو. پڑھ رہا ہے, وہ لا بھی کر رہا ہے اور بی اے کے بھی. اس نے نا پیپر 2 دفعہ دیے ہیں مگر کامیابی نہیں ہو پا رہی. ابھی بھی اس کی ایک سپلی آئی ہے تو اب انہوں نے رزلٹ اب چینج کر دیا کہ جی ایک والا بھی یعنی کہ پاس نہیں ہو سکتا, یعنی کہ کامیابی نہیں ہو پاتی اس کو. بیٹے کا نام بتائیں. جی بیٹے کا نام بتائیں. اس کا نام جی حسین زین العابدین ہے. حسین زین العابدین. جی اچھا ماشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور مزید کیا آپ بتا رہے تھے, بتائیے. مزید یہ بھی ہے کہ کچھ وہ خود بھی الغرض ہے, پڑھائی کی طرف اس کی کوئی خاص توجہ نہیں, صرف پیپروں کے دنوں میں پڑھتا ہے, ویسے وہ نہیں پڑھتا. ٹھیک. اگر اس کے لیے بھی آپ کچھ کر دیں, بتا دیں کہ وہ اس کی توجہ پڑھائی کی طرف ہو. ہم کیونکہ بہت پریشان ہیں, میں چاہتی ہوں اس کی کوئی جاب وغیرہ لگ جائے, کسی طرف لگے گا تو جاب بھی لگے گی. ضرور. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا مطلب آپ اپنا نام بتا دیں. جی میرا نام مہاجبین ہے. مہاجبین. ٹھیک ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی ضرور. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے. بیٹے کا جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے, اور چونکہ نام بہت حسین ہے اور بڑا پاکیزہ جو ہے وہ ہستیوں کی نسبت کے حوالے سے نام ہے, حسین بھی ہے ماشاءاللہ اور زین العابدین بھی ماشاءاللہ, تو ہم بھی دعا گو ہیں جی. اللہ کریم ان پاک ہستیوں کا صدقہ ہی آپ کے بیٹے کے لیے آسانیاں کرے, اور باقی تو کچھ توجہ ظاہر ہے وہ خود انسان کو کرنی ہوتی ہے, بہت ضروری ہے. تو بہرحال اس کے لیے انشاءاللہ کچھ رہنمائی کرتے ہیں. سہروردی صاحب جو بھی بہتر ہوگا آپ سن لیجئے گا جواب. جی قبلہ. دیکھیں میری بہن, آپ پریشان نہ ہوں. دیکھیں محنت تو ضروری ہوتی ہے. بعض دفعہ بچے بہت زیادہ پڑھتے ہیں لیکن انہیں یاد حافظہ کمزور ہوتا ہے, بعض دفعہ حافظہ تیز ہوتا ہے اور بہت کم ٹائم میں وہ یاد کر لیتے ہیں. بارکیف اللہ بہتر فرمائے گا. سورۃ علم نشرہ اپنے بیٹے کو اچھی طرح یاد کروا دیں.
اگر اسے یاد ہے تو ٹھیک ہے، لیکن تلفظ اس کا بالکل ٹھیک ہو. تو سورۃ علم نشرہ جو ہے یہ جب بھی کتاب کھولے، جب بھی پڑھنا شروع کر دے تو کم از کم 7 مرتبہ اس کو پڑھ کے دم کر لیا کرے اپنے اوپر. اس کے علاوہ آیت الکرسی اسے حفاظت کے لیے کہ آیت الکرسی وہ دن میں 2 دفعہ پڑھ لے. آپ پڑھ کے دم کر دیا کریں اسے، صبح پڑھ لے، دوپہر پڑھ لے، اور بالخصوص گھر سے نکلتے وقت ضرور پڑھے، اور گھر میں جب واپس آئے تو اس وقت ضرور پڑھے، چاہے 1 دفعہ پڑھ لے. تو سورۃ علم نشرہ جو ہے یہ اپنی پڑھائی کے وقت اس کو ضرور پڑھے. پیپر دینے جائے تب بھی پڑھے، پیپر پڑھنے سے پہلے پڑھ لے، کتاب نکال لے پھر پڑھے. اس سے یہ ہوگا کہ جو چیز بھی پڑھے گا اسے یاد رہے گی. اچھا، بہتر ہے، جزاک اللہ. نیکسٹ دیکھیں گے جی، کالر ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں پروگرام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں والا پریم بول رہی ہوں لاہور سے. جی بتائیے سوال. بیٹی نے 2 دفعہ میٹرک کے پیپر دیے. اچھا جی. کمپیوٹر سائنس. ٹھیک ہے. کہ 2 دفعہ اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. بیٹی کا نام؟ بیٹی کا نام مریم بطول. مریم بطول. ٹھیک. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام غزالہ فریم. غزالہ فریم. ٹھیک ہے، چلے ہم فرائیڈے دن چھوڑ دیا کہ میں نہیں پڑھوں گی. اچھا، تو اب آپ کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ مطلب پڑھائی کے لیے کچھ جاننا چاہ رہی ہیں یا پھر کچھ اور؟ ہاں جی. ٹھیک. میں تو مجھے جان کے پڑھائی نہیں کری تو شادی کب ہو گئی تھی. شادی. ٹھیک ٹھیک. چلے ہم رہنمائی کریں انشاءاللہ، ضرور بتا رہے ہیں آپ کو. دیکھیے گا پروگرام، ایک تو پڑھائی کا مسئلہ ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے جب پڑھائی میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے تو دل میں ایسے خیالات آ جاتے ہیں. تو بہرحال والدہ چاہتی ہیں کہ آپ ظاہر ہے شادی وغیرہ کے معاملات اگر ہو سکے تو دونوں صورتوں میں بچی کی کامیابی کے لیے، بیٹی کے لیے کچھ رہنمائی ضرور. سربتی صاحب دیکھیں میرا بیٹا، ایک اس میں نا ایک تو نماز کوشش کریں کہ بچوں کو اپنے نماز کی طرف مائل کریں. لیکن یہ جو شیطانی وسوسے ہیں نا یا خیالات ہوتے ہیں، یہ نماز پڑھنے سے یہ سارے خیالات ختم ہو جاتے ہیں. نماز بچوں کو نماز پہ لگائیں، جب نماز پڑھیں گے تو کچھ نہ کچھ انہیں دلی سکون ہوگا، تو یہ خیالات آہستہ آہستہ نکل جائیں گے. سونے سے پہلے بچوں کو ضرور تلقین کریں کہ آخری 2 صورتیں، سورۃ فلق اور ناس، یہ سنت ہے، ان کو پڑھ کے سویا کریں تاکہ رات بڑی سکون سے گزرے کہ شیطانی وسوسے کوئی بھی خیالات جو ہیں یہ نہ آئیں. بعض دفعہ ایسے خواب آتے ہیں تو اس سے یہ بھی ہوگا کہ خواب بھی وہ برے خواب بھی نہیں آئیں گے. تو یہ آخری 2 صورتیں دن میں بھی اگر پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ لے. دن میں طریقہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ یہ آخری صورتیں پڑھ کے دن میں 2-3 دفعہ اپنے اوپر دم کر لیا کریں تاکہ ہر قسم کی نظر بد سے آپ محفوظ رہیں. اور رات کو سونے سے پہلے آخری 2 صورتیں پڑھ کے سویا کریں. انشاءاللہ اس عمل کو کریں، نماز ضرور پڑھیں اور قرآن پاک ضرور پڑھیں، سب معاملات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. جزاک اللہ، بہت شکریہ بیر صاحب. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. نیکسٹ کالر ہیں، شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں؟ میں فیصلہ آباد سے کوثر بات کر رہی ہوں. جی بتائیے. مجھے اپنے بھائی کے بارے میں استخارہ کروانا ہے. اچھا جی، نام بتائیں ان کا. عثمان مشتاق. عثمان مشتاق. کیا مسئلہ ہے ان کا؟ ان کو وہ ٹھیک بھی نہیں رہتے اور ان کی شادی اور کاروبار کے بھی مسئلے ہیں. اچھا جی، شادی میں رکاوٹ ہے؟ جی بات چلتی ہے تو جب شادی کی بات ہوتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے. کاروبار کا مسئلہ کیا ہے؟ کاروبار جو انہوں نے شروع کیا تھا اس میں بھی لاس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی. جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے. جو مسئلہ آپ نے بتایا ان کا، شادی میں بھی رکاوٹ ہے اور کاروبار میں بھی لاس ہے، دونوں صورتوں میں رہنمائی فرمائیے گا. سرودی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہن جو جہاں تک شادی کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ تھوڑی سی دیر ہے، ٹھیک ہو جائے گا. آپ اپنے تلاش جاری رکھیں، اچھے رشتے کی تلاش جاری رکھیں اور انسان کو کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے.
اور جب انسان اچھی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا۔ باقی رہا کہ سمجھ رہی ہیں کہ اگر کوئی رکاوٹ ہے، رکاوٹ کوئی نہیں ہوتی، رکاوٹ ہمارے اعمال ہی ہوتے ہیں، کہ جب ہمارے ایک اعمال ہی ٹھیک نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی رکاوٹ۔ یہ سارے جتنے ناظرین سن رہے ہیں وہ دیکھ لیں کہ سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے اعمال ہمارے آگے آتے ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، کوئی کالا علم کر دیا ہے، کوئی تویزات ڈال دی ہیں۔ ان چیزوں سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں تو آپ ہر نماز کے بعد یا لطیفوں کی ایک تسبیح پڑھا کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور یا لطیفوں کی ایک تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا کریں، انشاءاللہ رشتہ بھی جلدی ہو جائے گا، تلاش جاری رکھیں اور باقی معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ جی، جزاک اللہ خیر۔ دونوں صورتوں میں جو ہے وہ وظائف بتائے گئے ہیں قبلہ سروردی صاحب نے، کاروباری حوالے سے بھی انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا، اور دوسرا شادی کے حوالے سے بھی جو معاملات آپ نے ڈسکس کیے ہیں۔ کچھ وقت تو ظاہر ہے درکار ہے ہر چیز کے لیے، لیکن انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو ضرور معاملات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ وظائف کیجئے، دعا کریں اپنے جو ہے وہ بھائی کے لیے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور معاملات بہتر ہوں گے۔ مزید بھی آپ نے کچھ جاننا ہوا تو پھر انشاءاللہ رہنمائی جو ہے وہ آپ کی جائے گی، آپ سوال کر سکتے ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ خاص طور پر جتنے دن کے لیے جن احباب کو کہا جاتا ہے وہ وظائف مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ رابطہ ضرور کیا کریں، تاکہ یہ اندازہ ہو سکے کہ آپ نے کس حوالے سے اور کس جو ہے وہ روٹین کے ساتھ آپ نے وظائف وغیرہ پڑھے ہیں۔ باقی انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں، اللہ کریم آسانیاں جو ہے وہ آپ کے لیے بھی پیدا فرمائے انشاءاللہ۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، کالر ہیں نیکسٹ بھی، ان سے ہم بات کر رہے ہیں اور شامل کرتے ہیں ان کو انشاءاللہ۔ السلام علیکم سر، میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا۔ میرا نام غزالہ شریف ہے جی میں لاہور سے ہی ہوں۔ جی جی میرے بیٹے کا نام محمد عائل ہے، وہ 4 سال کا ہے۔ میں بہت کوشش کرتی ہوں وہ قرآن کی طرف آئے، اسٹڈی کی طرف آئے، لیکن وہ قرآن پاک میں اس کو ہاتھ میں پکڑاتی ہوں، وہ قرآن پاک پکڑتا ہی نہیں ہے، دعائیں پڑھتا ہی نہیں ہے۔ میں بہت اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کتنی عمر ہے بچے کی؟ 5ویں سال میں لگ گیا، 4 سال کا ہے۔ اچھا، نام کیا اس کا؟ محمد عائل۔ محمد عاہل، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلیں بس یہی مسئلہ ہے؟ اس کے علاوہ سر میں نے اپنے ریلیٹیو بھی پوچھنا تھا۔ میں بھی اسٹڈی کر رہی ہوں، میں ایم فل میں ہر سال ایڈمیشن لیتی ہوں، لیکن میرا ایم فل میں ایڈمیشن ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلے مسائل ہیں۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سر لاہور سے کر رہی ہوں، میں لاہور سے، لاہور ٹاؤن شپ سے۔ ٹھیک ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ دونوں صورتوں میں پلیز کوئی دعا وغیرہ بتا دیں، اگر استخارہ کر سکتے ہیں تو پلیز استخارہ کر کے بتا دیں۔ انشاءاللہ جی، انشاءاللہ میری بہن ضرور بتاتے ہیں، دعاگو بھی ہیں، اور استخارے کے حوالے سے ہی آپ کی رہنمائی سروردی صاحب فرمائیں گے، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ اور آپ کے بیٹے کے لیے بھی جو آپ نے بتایا ہے۔ ظاہر ہے بچہ ہے اور وہ بھی تو، لیکن پھر بھی ظاہر ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ جب بچوں کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، تو رہنمائی سروردی صاحب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں میرا بیٹا، آپ جو سمجھ رہی ہیں کہ بیٹا قرآن پاک نہیں پڑھتا یا اس کا دل نہیں کرتا، تو یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ جب بھی آپ کوئی نیک کام کرنے کی کوشش کریں گے تو شیطان تو رکاوٹ کرے گا، اور شیطان سب سے زیادہ اگر کہیں اس کا زور لگتا ہے تو وہ علم پر ہے، کہ جب بچے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو اتنا وہ نمازوں سے روکنے سے یا کسی کو عبادت کرنے سے روکنے سے خوش نہیں ہوتا جتنا کسی ایک بچے کو اگر وہ علم حاصل کر رہا ہے تو اسے وہ چھوڑ دے تو اتنا وہ خوش ہوتا ہے۔ تو خاص کر کے قرآن پاک کی تعلیمات اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے تو وہ شیطان بہت رکاوٹ بنے گا۔ آپ کثرت سے آیت الکرسی کثرت سے پڑھ کر اور دونوں آخری صورتیں پڑھ کر بچے کو دم کرتی رہا کریں، مطلب 2 مرتبہ 3 مرتبہ دن میں۔ اس کے علاوہ بچے کو کہیں کہ وہ سورۃ علم نشرہ پڑھتا رہا کرے، جب بھی قرآن پاک شروع کرے تو سورۃ علم نشرہ پڑھے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، اپنے اوپر پھونک مار لے، تاکہ
وہ شیطان مردود جو ہے وہ اس کے قریب نہ آئے. تو یہ بچہ بھی پڑھے اور آپ بھی پڑھیں انشاءاللہ. بچہ آپ کا جو ہے وہ قرآن پاک پڑھے گا. جزاک اللہ جی. ناظرین محترم، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. آج کے پروگرام میں جو گفتگو کی گئی، کالرز جو شامل کیے گئے، ان سب کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ آخر میں ہر روز کی طرح. اور ہمارے ساتھ آپ دعا میں شامل ہو جائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ پروگرام استخارہ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. الہ العالمین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما. جتنے بھی سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے، دعا میں شامل ہیں، سب کی حاجات کو پورا فرما. جو ماں باپ اپنے بچوں کے مسائل میں پریشان ہیں، ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما. ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما. بے دینوں کو دین کی سمجھ عطا فرما. ہم سب کو دین متین کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرما. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.